बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, रमज़ान माह फौज़ान खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़िरदौस जमाल। नाजरीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान का खालिक है और उस अज़ीम खालिक ने इस अज़ीम मखलूक के अंदर दो जिबिल्लतें ऐसी रखी हैं, दो खुसूसियात ऐसी रखी हैं, दो चीज़ें ऐसी रखी हैं जो इंसान को लाके जानवर की सफ़ में खड़ी करती हैं। और वो दो जिबिल्लतें और वो दो खुसूसियात, एक पेट की ख्वाहिश और एक पेट से नीचे की ख्वाहिश है। इंसानी समाज, इंसानी मुआशरा और इंसानी सोसाइटी इस बात के ऊपर गवाह है कि इन दो जिबिल्लतों के बाइस, इन दो जिबिल्लतों की वजह से इंसान ने हलाल हराम, जायज़ नाजायज़ के बहुत सारे बंधन तोड़े, बहुत सारे हुदूद को क्रॉस किया और जानवरों की सफ़ में खड़ा हो गया। और बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ कि उसने इन दो ख्वाहिशात की तकमील के लिए मुक़द्दस रिश्तों तक को पामाल किया, इफ़्फ़त व असमत और इज़्ज़त की चांदनी को गहन लगाया, दागदार किया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान में ये दो जिबिल्लतें रखने के बाद एक ऐसा निज़ामुल अमल भी रखा इंसान के अंदर कि इंसान इन दो जिबिल्लतों के ऊपर कंट्रोल करके, इन पे काबू पाके अशरफुल मखलूक़ात ख़ुद को कहलाए। और उस निज़ामुल अमल को हम रमज़ान, रोज़ा, सौम, सियाम का नाम देते हैं। और ये मुक़द्दस महीना जिसे रमज़ान कहा जाता है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अपनी इन दो ख्वाहिशात के कंट्रोल के लिए दिया है कि हम अपने पेट की ख्वाहिश और पेट से नीचे की जो ख्वाहिश है, जिनसी ख्वाहिशात, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी तरबियत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये महीना हमें अता किया है। इंसान जब इन दो बड़ी ख्वाहिशात को कंट्रोल करता है, पेट की ख्वाहिश को और शर्मगाह की ख्वाहिश को, तो बाकी छोटी छोटी जितनी उसकी ख्वाहिशात है उस पे कंट्रोल करने का उसकी तरबियत हो जाती है, उसको इख्तियार आ जाता है। तो आज इंशाअल्लाह हमने अपने इस प्रोग्राम में इसी पे बात करनी है कि हमारा जो रोज़ा है, जो रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक खूबसूरत महीना हमें अता किया है, इसके जो मकासिद हैं, इसके जो मतालिब हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे क्या तकाज़ा किया है इस रमज़ान के ज़रिए, इस पर हम बात कर लेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे रमज़ान से मुतालिक बातों पे हम अपने नाज़रीन से गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे साथ स्टूडियो में इस मौजू पे बात करने के लिए मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त और बहुत ही अच्छी शख्सियत, खूबसूरत शख्सियत डॉक्टर मुसअब शरीफ साहब बैठे हुए हैं और मैं उनकी तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि आपने इस कीमती वक्त में से वक्त निकाल के, ख़ासकर रमज़ान की घड़ियाँ, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। और बग़ैर किसी उसके मैं आपके सामने सवाल रखूँगा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया, इसके रोज़े, तो मकसद क्या है, इसका जो फ़लसफ़ा है वो क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे क्या तकाज़ा करता है इसके रोज़ों के ज़रिए, और इसके जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ किया है इसके ज़रिए, इसका तकाज़ा क्या है, इसका मकसद क्या है रमज़ानुल मुबारक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले विसाल उर्दू चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मोहतरम फ़िरदौस जमाल का भी मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। और फिर मैं वेलकम कहता हूँ तमाम सामीन और नाज़रीन को जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं। ये बड़ी ख़ुशी की बात है कि विसाल उर्दू चैनल माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक में इस्लामी प्रोग्राम, दीनी प्रोग्राम करते हैं, जहां और बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल्स हैं वो रमज़ानुल मुबारक में भी बेहयाई फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन माशाल्लाह विसाल उर्दू चैनल एक ऐसा पाकिस्तानी चैनल है जो इस माह मुबारक की तक़द्दुस का लिहाज रखते हुए इसमें बहुत ही मुफीद मालूमाती इस्लामी दीनी प्रोग्राम करते हैं। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है रमज़ान के मकासिद और रमज़ान के तकाज़ों के हवाले से, तो यकीनन रोज़ा रखना सिर्फ़ भूखा रहना और प्यासा रहने का मकसद यानी ये नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। तो तक़वा और परहेज़गारी का इख्तियार करना और
جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نیک اعمال کا کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا اور گناہوں سے بچنا، یہ اصل مقصد ہے، تزکیہ نفس، دل کی طہارت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اس ماہ مبارک میں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹی باتیں نہیں چھوڑی اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی ضرورت نہیں اس کا پیاسا رہنا۔ تو صرف نفس کو عزت دینا مقصد نہیں، بلکہ وہ حلاوت، ایمان کی حلاوت کو محسوس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا مقصد ہے۔ سنتے چلے آ رہے ہیں، مثال ایسی ہے کہ کانٹوں بھری جو ہے نا وہ رستے سے گزر رہے ہوں اور ہم اپنے کپڑے کو بچا کے، اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچا کے ہم آگے نکل جاتے ہیں۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ گناہوں سے بچی جائے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ان سے ہم دور رہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نے جن چیزوں کے کرنے کا کانٹے جو راہوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ گناہ ہیں، جی وہ گناہ ہے، وہ معصیت ہے، وہ خواہشات ہیں جو ہمیں ہمارے کپڑوں میں الجھ رہے ہیں، ہمیں اپنے طرف کھینچ رہے ہیں، ان سے ہم نے بچا کے نکلنا ہے۔ یہ تقویٰ بہت خوبصورت مثال۔ تو رمضان میں رمضان میں ہم تقویٰ کیسے حاصل کریں؟ رمضان جیسے کہ فرمایا روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ آپ ڈرنے والے بنے، آپ متقی بنے، آپ پرہیزگار بنے۔ تو یہ کیسے حاصل ہوگا؟ روزے سے کیسے تقویٰ حاصل ہوگا؟ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ رمضان میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے کافی ٹائم ہے، کھانے میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوتا، کوئی چیزیں پینے میں، کسی کی گھر جانے کے، کسی کو مہمان کے طور بلانے، اپنے گھر میں بلانے کی، کسی اور گھر میں چلے جانے کی ضرورت پیش نہیں آتے۔ آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، اور آپ محسوس کر سکتے ہیں روزہ جب آپ رکھتے ہیں آپ کے پاس گھر میں مال و دولت کی فراوانی بھی ہے، کھانے بھی ہیں، ہر چیز ہیں، لیکن پھر بھی آپ بھوکا رہ رہے ہیں، پھر بھی آپ پیاس لگ رہے ہیں، جائز چیزوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو عام حالات میں اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس میں ہمیں جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقویٰ اور اس کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا جو احساس ہے وہ ملتا ہے۔ کیا بات ہے جی۔ اس میں یہ کہ اگر آپ میری اصلاح کریں اگر میں غلط ہوں تو کہیں، کہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ ہمارے پاس بہت سارے نعمتیں ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہیں، لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے ان سے رک جاتے ہیں۔ یہ تقویٰ ہے، یہ بچنا ہے، یہ خود کو ڈرانا ہے۔ ورنہ تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا ہی اجر دوں گا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری بندہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں چھپ کے روزہ کھائے، لیکن وہ بچتا ہے۔ دیکھیں میں جو جس بات کی طرف آ رہا تھا وہ یہ کہ ہم جب روزہ رکھتا ہے، آدمی جب روزہ رکھتا ہے صبح سے شام تک پیاسا رہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے اندر یہ ایک احساس پیدا ہوتا ہے، یہ کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے، یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ جو کھانے کو صبح سپیدے سحر سے صبح صادق سے مغرب آفتاب تک رکتا ہوں، اس سارے عمل سے جو میرے لیے جائز ہے، میرے لیے وافر مقدار میں موجود ہے، تو اس سے انسان شعوری طور پہ اس چیز کو تسلیم کر رہا ہے کہ وہ بندہ ہے کسی کا، وہ کسی کا بندہ ہے، وہ تسلیم کر رہا ہے کہ چونکہ ورنہ وہ نہیں رکتا۔ اگر وہ آزاد ہوتا، اس کی اختیار میں ہوتا، تو وہ کسی کے حکم کو فالو نہیں کرتا، وہ رکتا نہیں۔ پھر جب بندہ تسلیم کرتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہوں، تو اگلے کا جو سٹیپ ہے، اس سے آگے کا جو سٹیپ ہے، وہ یہ تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ میں عبث پیدا نہیں ہوا، مجھے کسی کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ کام روزے سے ہٹ کر بھی ہے۔ بہت خوبصورت۔ اچھا، پھر تیسری چیز ہے کہ روزے کا صبر سے ایک تعلق ہے، کہ اس سے ہمارے اندر ایک تربیت ہو جاتی ہے، ہمارے اندر ایک وہ ہو جاتی ہے، ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے نا باقی مہینوں میں بھی اس طرح سے گزرے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے اگر ہم بات کریں، یہ تو جیسے روزے کا مقصد آ گیا کہ روزے کا مقصد تقویٰ حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور یہ سارا یہ روزے کا فلسفہ۔ اب اس کے تقاضے کیا ہے روزے کے؟ اگر ہم تقاضوں پہ بات کریں، اگلا سوال جو میرا تھا تھا کہ اس کے تقاضے کیا ہے روزے کے؟ جی، روزے کے تقاضے یہ ہیں کہ جہاں آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مان کے رمضان کے ایام میں آپ نے روزے رکھیں، بھوک اور پیاس برداشت کی، لہو و لعب سے اور دنیا کی فضول باتوں سے آپ بچے رہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ نے جو رشتہ آپ نے قائم کیا ہے، اس رشتے کو آپ جو ہے نا جاری رکھیں،
یہ نہیں کہ آپ نے رمضان میں تقویٰ اختیار کیا اور بعد میں پھر انہی چیزوں کی طرف آپ لوٹ گئے، نہیں، بلکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آپ کو بہت ہی بڑی سعادت دی رمضان المبارک میں، بہت سارے آپ کے لیے مواقع رکھے کہ افطار جب آپ کرنے جا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا وقت رکھے گا آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کریں گے، اور اس کے علاوہ تراویح، اور اس کے علاوہ رات کو قیام، اور کتنے ہی یعنی ایسے مواقع ہیں جہاں بندہ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قرب حاصل کرتا ہے۔ تو اس یہ جو کیفیت ہے ایمانی کیفیت، اس کو برقرار رکھتے ہوئے اور بعد میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فضائل بیان کیے ہیں اثنین اور یعنی جمعرات اور سوموار کے روزے رکھنے کے، اور دیگر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کرنے کے مواقع رکھے ہیں، ان میں ہمیشہ سبقت لے جانے کی کوشش کرنا اور گناہوں سے بچ کے رہنا، یہ روزے کے تقاضے ہیں اور اس پر ہمیں عمل کرنی چاہیے۔ زبردست روزے کے تقاضے آپ نے بتایا بہت خوبصورت کہ اس کو استمرار ہونا چاہیے، اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے، اس کو جاری رہنا چاہیے۔ ہماری جتنی جملہ عبادتیں ہم جو روزے میں ڈالاتے ہیں، اخلاقی پہلو، تربیتی پہلو، معاشرتی پہلو، اس کے بعد صدقے کرنا، اس کے بعد جو ہے نا لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملنا، یہ سارے جو اعمال ہم رمضان میں انجام دیتے ہیں، یہ ہمارے 11 مہینوں میں بھی یہ ہونے چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ڈاکٹر صاحب ہمارے جو عام مہینے ہیں ان میں اس عبادت کا عکس، اس کی جھلک اور وہ نظر نہیں آتی۔ اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں کہ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں، رمضان میں تو ماشاءاللہ سے ہم حاجی بھی بنتے ہیں، صوفی بھی بنتے ہیں، مسجد کے پہلے سب میں جاتے ہیں، فجر کی ہماری صفیں بھر جاتی ہیں، اس کے بعد افطاری کے بھی ہمارے ہاں انتظامات ہوتے ہیں، ہمارے دل میں احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب رمضان گزرتے ہی عید کے ساتھ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گلے سے نعوذ باللہ کوئی توق اتر گیا، ہم آزاد ہوئے اور اب ہم جیسے کریں گے جیسے چاہیں گے۔ تو کیا وجہ ہے کہ روزے کی جو روح ہے، روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمارے باقی زندگی پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، باقی زندگی میں اس کے اثر نہیں پڑتا؟ کیا اس کی وجہ ہے؟ ایسے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ روزے کی اصل مقصد کو سمجھ نہیں رہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا یہ ہے کہ آپ رمضان میں صبح سے مغرب تک، فجر سے مغرب تک جو ہے نا بھوکے اور پیاسے رہیں اور کچھ جو زیادہ سے زیادہ برائی کی چیزوں سے آپ روکے رہیں، صرف جو ہے نا اس کا نام روزہ ہے۔ اصل میں حقیقتاً روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی جو باطن ہے اس کی اصلاح کریں، آپ کے دل میں جو گناہوں کی وجہ سے زنگ لگا ہوا ہے اس زنگ کو ختم کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں جو مزہ ہے، جو روح کو جو اطمینانیت ہے، اس کو جو ہے نا آپ سمجھ لیں، اس کو دیکھیں، پھر جا کے آپ کو جب پتہ چلے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب میں جو آپ کو لذت ہے، جو سعادت ہے، جو کامیابی کے راز مضمر ہیں، خود آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کتنی سعادت، کتنی خوشیاں آپ کو جو ہے نا وہ عطا کرتی ہیں، پھر آپ جو ہے نا اس چیز کو جب آپ محسوس کریں گے تو اس وقت آپ اس تقدس کا لحاظ رکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں بھی اللہ نے جو نیک کاموں کا حکم دیا ہے اور برائیوں سے روکا ہے اس پر وہ عمل کریں گے۔ زبردست ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بات کریں رمضان کی اور رمضان کے علاوہ بھی ہماری جتنے جملہ عبادات ہیں، نماز ہے اور زکوٰۃ کا ہمارا سسٹم ہے، اور اس کے بعد دیگر جتنی ہماری عبادات، حج ہے ہمارا، یہ سارا جو ہے ہمیں ایک اجتماعیت کا بھی درس دیتا ہے، ایک وحدت کا درس دیتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم مثال کی بات کریں کہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں سارے مسلمان، آپ تو ماشاءاللہ وہاں مدینے میں بھی رہے ہیں اور وہاں پہ ایک دسترخوان میں سارے جمع ہوتے ہیں، جی بالکل، ایک ہی ٹائم میں سارے روزہ رکھتے ہیں، ایک ہی ٹائم میں سارے کھولتے ہیں، تو ایک مساوات اور ایک اس میں جو ہے نا اجتماعیت کا بھی درس ہے اس میں۔ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے، کس عبادت کے اندر ہماری وحدت کا کیا پہلو ہے؟ جی بالکل، جو دین کے جو شاعر ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم تمام مسلمان جو ہے نا ایک ہی علاقے میں ایک ہی وقت پہ ہم سحری کھاتے ہیں اور اس کے بعد ایک ہی وقت میں ہم جو ہے نا افطاری کرتے ہیں، اور اسی طرح جو نماز ہیں، حج وغیرہ ہیں، اس میں یعنی بہت زبردست اجتماعیت پائی جاتی ہے جو ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہنا ہے۔ اور بالخصوص جو رمضان کے روزے ہیں، اس سے ہمیں یہ درس ملتی ہے کہ اپنے معاشرے میں موجود جو حاجت مند لوگ ہیں، معاشرے میں موجود جو وہ لوگ جو جن کے لیے کھانے کا ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا، ان کے پاس اپنی بنیادی جو ضروریات ہیں وہ بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ تو یہ جو ہے نا احساس ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے خود اکیلے ہی جینا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے جو پڑوسی ہیں، اپنے جو دیگر مسلمان ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ جو غیر مسلم ہیں، اگر وہ بھی آپ کے دائیں بائیں پائے جاتے ہوں تو ان کا بھی خیال رکھنا،
چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت ہے کہ آپ جو ہے نا پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے آپ قائد ہیں، آپ قدوہ ہیں. آپ کتنے ہی نرم دل تھے اپنے اصحاب پر بھی، اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان پر بھی آپ کتنے نرم دل تھے. تو اس سے ہمیں سیکھنی چاہیے، اور ہمیں اپنی جو انتہائی خوبصورت جو اجتماعیت ہے اس کو قائم رکھنی چاہیے. کیا بات ہے، اس میں مطلب آپ نے بہت خوبصورت نقطے کی طرف توجہ مبذول کروائی. ایک تو اجتماعیت ہے مسلمانوں کی وحدت اس میں مضمر ہے، اور دوسری اس میں انسانیت کی بھی وہ ہے کہ انسان بھی ایک دوسرے کے قریب آ جائے. ہاں جی، چونکہ ہمارے معاشرے میں انسان کا جس طرح انسان کے ساتھ ایک تعلق ہے وہ مختلف ہے، جس طرح ایک جانور کا دوسرے جانور کے ساتھ تعلق ہے. جانور دوسرے جانور کی بھوک پیاس کو محسوس نہیں کرتا ہے، لیکن انسان ایک دوسرے انسان کی بھوک پیاس کو محسوس کرتا ہے. سعودی عربیہ میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہاں پہ رمضان میں جو غیر مسلم ہیں، جو وہاں پہ کام کرتے ہیں، مزدور ہیں، لیبر ہیں، ان کے لیے بھی افطاری کا انتظام ہوتا ہے. وہ بھی رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ رمضان جب آتا ہے لوگ صدقے بھی دے رہے ہوتے ہیں. اچھا، لوگ رمضان جب آتا ہے لوگ ان کے لیے دعوتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہر جگہ سے کھانے وانے بھی ملتے ہیں. جبکہ ہمارے جو سماج ہے، ہماری سوسائٹی ہے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ عیسائی نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا انتظار کریں، مسلمانوں کا مقدس مہینہ گزر جائے گا، چیزیں سستی ہوں گی تو ہم شاپنگ کر لیں گے. مطلب ہمارے ہاں یہ کیا عالمیہ ہے کہ ہمارے ہاں رمضان آتے ہی چیزوں کی ریٹ بڑھ جاتی ہے، مارکیٹوں میں جو ہے نا چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے، پھل فروٹ خریدنا عام آدمی کی بس میں نہیں ہوتا ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کے لیے جو رمضان میں ایک اچھا میسج دینے کی بجائے ہمارے جو تاجر برادری ہیں، سب ایک طرح کے نہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو دسترخوان بھی لگاتے ہیں، تو ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ یہ اصل میں تربیت کا فقدان ہے، اسلامی تربیت کا فقدان. اسلامی جو تاریخ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کا مطالعہ نہیں کرنا، اور یہ ہمارے جو ہے نا علماء کرام اور داعیان اعظام پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کا کیا جو ہے نا وہ اسوہ حسنہ تھا. تو جب وہ سمجھیں گے کہ جو ایک مسلمان ہے اس پر یعنی کیا ضروری ہے، اس وقت وہ ضرور دوسروں کا خیال رکھیں گے. تو ہمارے جو معاشرے میں یہ جو پایا جاتا ہے، یہ انتہائی غیر مناسب چیز ہے کہ رمضان مبارک میں چیزوں کو مہنگا کیا جائے اور لوگوں پر دشواریاں، مشکلات. تو یعنی سبھی لوگوں کو چاہیے معاشرے میں ہم ایک دوسرے سے مل کے جو ہے نا وہ ایک مجتمع بن جاتا ہے، ایک معاشرہ بن جاتا ہے. تو ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے جو علاقوں میں جن کی باتیں چلتی ہیں، وہ بھی اپنا کردار ادا کریں اور اس جو ہے نا غلطی کو سنوارنے کی وہ کوشش کریں. بہت خوبصورت کہ اس میں جو ہے ہم نے اخلاقی پہلو پہ بات کی، اس کے احساس کے پہلو پہ، اجتماعی پہلو پہ. ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ رمضان بذات خود ایک عبادت کا مہینہ ہے. جی. اس میں روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور روزہ رکھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آدمی ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا اس کے سارے گناہ پچھلے معاف ہوں گے. ٹھیک، ایک تو یہ بذات خود رمضان ایک بہت عظیم مہینہ ہے عبادت کے حوالے سے. دوسری بات کہ اس مبارک مہینے میں دیگر عبادات اگر کوئی کرتا ہے، ساتھ میں نمازیں ظاہر پڑھنی ہے، اچھا اس کے بعد صدقہ کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، دیگر عبادات کو اس مبارک مہینے میں بجا لاتا ہے، تو اس کے لیے کیا اجر ہے، اس کے لیے کیا ثواب ہے، اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ ہاں جی، جو دیگر عبادات ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے بہت زیادہ اجر عظیم رکھا ہوا ہے. مثال اس مہینے میں عمرے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا کہ اس کو حج کا ثواب ملے گا، اس نے گویا کہ حج ادا کیا. کیا بات ہے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کو اور اپنی آنے والی زندگی کو دیکھتے ہوئے اپنے آنے والی زندگی کے لیے یہاں سے زیادہ راہ بھیجیں اور اپنے اموال میں سے خرچ کر کے رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی ضرور سعادت حاصل کریں. اور اسی طرح جبریل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے مہینے میں ہی اترتے تھے ہر رمضان میں، اور پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو سناتے تھے. تو قرآن کریم کو زیادہ سے یہ ماہ سیام جہاں پر ہے وہاں پہ ماہ تلاوت قرآن ہے. تو قرآن یہ
قرآن کی تلاوت کرنا اور بہت زیادہ اس پہ جو ہے نا اپنے وقت کو لگانا، یہ رمضان کے خصوصیات میں سے ہیں کہ ہمیں اس رمضان میں تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنی چاہیے۔ باقی جو مصروفیات ہیں، باقی جو کتب ہے، ان کا جو ہے نا ان کے صفحات کو بند کرنی چاہیے اور قرآن کو کھولنی چاہیے اس ماہ رمضان میں۔ اور اسی طرح ویسے بھی عام دنوں میں تہجد کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ فضائل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہوئی کہ اس میں ہم سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو رمضان میں یعنی جہاں پہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا کا حدیث آیا، وہاں پر یہ بھی ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس مبارک مہینے میں جو قیام کرے، جو تراویح پڑھے، راتوں کو اٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے اور نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پہلے جو اس نے گناہ کی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو رمضان میں جو دیگر نیکیاں ہیں اور اسی طرح صدقہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ بارش کو چلانے والی تیز ہوا ہے اس سے بھی زیادہ آپ جو ہے نا لوگوں کے درمیان صدقہ کرتے تھے، اور خیر کا بھی لفظ آتا ہے، خیر پھیلاتے تھے۔ صدقہ یعنی خیر یہ صرف مال کے ذریعے سے نہیں ہوتا، بلکہ علامہ ابن القیم نے فرمایا ہے کہ علم کے ذریعے جو صدقہ کیا جاتا ہے، جو خیر پھیلایا جاتا ہے، وہ بہت بڑی جو ہے نا اس کی فضیلت ہے۔ کیونکہ مال سے زیادہ علم کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو مال کو جہاں پہ خرچ کیا جاتا ہے، وہاں پہ جو ہے نا خیر کی باتوں کو، کسی کو اچھے مشورے کی ضرورت ہو اور رہنمائی کی ضرورت ہو تو وہ کرنا، اور صدقے کی اہتمام کرنا ماہ رمضان میں، اس کی بہت بڑی فضیلت جو ہے نا کیا بات ہے۔ مطلب آپ نے کافی ساری چیزیں کو جمع کیا کہ ان مختلف عبادات کو کہ رمضان میں ان کو انجام دینے سے، ایک تو وہ ویسے ہی ان کو انجام دینے سے عام دنوں میں فضیلت ہے، لیکن رمضان میں ان کی فضیلت دگنی ہو جاتی ہے، جیسے کہ عمرے کی جو ہے حج کے برابر۔ کیا بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ ان ساری سعادتوں کو، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں بڑی سعادتیں رکھی ہیں، بڑی رحمتیں اور برکتیں اس مبارک مہینے کے لیے، کہ اس مبارک مہینے میں ہی آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو بند کیا جاتا ہے، اور جنت کا ایک دروازے کا نام ہی اسی نام سے منسوب کیا۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ بھی گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو گئے۔ اس تیسرے عشرے کے حوالے سے کہ اس کی ایک تو اس کی فضیلت کیا ہے اس پورے عشرے کی، پھر ہمارے ہاں ایک چونکہ ضمنی سوال ہے کہ ہمارے ہاں لیلۃ القدر جو ہے وہ پھر ایک رات کو ہی مخصوص کر کے بس اسی دن لوگ رات کو جاگتے ہیں۔ آپ چونکہ وہاں سعودی عرب میں مدینہ میں رہے بہت سال، تو وہاں پہ آپ کا مسجد نبوی شریف میں، بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت نصیب کی، ان کا وہاں پہ معمول کیا ہے، وہ کس طرح اپنی راتیں وہاں پہ گزارتے ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک تو ماہ رمضان ہماری زندگی میں ایک بار پھر لایا، اور یہ جو عشر الاواخر ہے، یہ اب ہم اس عشر الاواخر میں ہیں۔ جیسے ہی عشر الاواخر جو آخری 10 رمضان کے دن شروع ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، راتوں کو خود بھی جاگتے، اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے، اور یعنی زیادہ سے زیادہ ساری راتوں کو، آخر عشرے کی تمام راتوں کو۔ اسی لیے جو مکہ المکرمہ ہے، بیت اللہ الحرام، وہااں پہ بھی یعنی یہ جو 10 راتیں ہیں یہ پورا قیام کیا جاتا ہے، اور مدینہ منورہ میں بھی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، یعنی جو 10 راتیں آخری عشرے اس کے خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ تراویح کے بعد تہجد کے ٹائم میں بھی صلاۃ القیام کیا جاتا ہے۔ تو ان راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا بہت لازمی ہے، کیونکہ ان راتوں میں لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات، وہ رات جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، وہ رات جس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں نبی پہلے امتوں میں تو یہ ہوا کرتا تھا تو وہ اپنی پوری عمر بھر جو ہے نا لیلۃ القدر کی تلاش کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جتنے آپ نے ہمیں عمر دی ہے، دن اور رات دیے ہیں ہمارے زندگی میں جو ہے نا وہ لیلۃ القدر بھی آپ لائیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر رحم و کرم ہے، ہم پر جو ہے نا اپنی اس کی یعنی رحم و کرم کا بارش ہے کہ انہوں نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو تحدید اور تعین کیا کہ یہ رمضان المبارک میں آئے گا، اور پھر عشر الاواخر کہا کہ عشر الاواخر میں بھی آئے گا، اور عشر الاواخر میں سے طاق راتوں میں آئے گا۔ لہٰذا میں جو سبھی طاق راتیں ہیں، کیونکہ حدیث میں بھی ہے اور ہمارے سلف صالحین اور ائمہ دین سے بھی، بخاری شریف کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کی راوی ہے کہ
آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش ہو. جی تو یہ جو طاق سبھی راتیں ہیں یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں دعا کرتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہوئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے گزارنی چاہیے. کیا بات ہے. مثلاً ایک آدمی اگر آخری جو طاق راتیں ہیں اس میں جاگتا ہے, جی تمام راتوں میں جاگتا ہے, ایک تو اس کو لیلۃ القدر مل جائے گی. جی بالکل. اور ساتھ میں باقی جو راتیں ہیں ان کا بھی ان کو ثواب مل جائے گا. تو مطلب اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی کی کہیں اگر تحدید ہو جاتی ہے, 27ویں رات ہے فار ایگزامپل, یا 25ویں رات ہے, 23ویں رات ہے, 29ویں رات ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مطلب اس دن کوئی مسئلہ پیش آیا, بیماری لاحق ہو گئی, یا کوئی عورت ہے, عورتوں کے بہت سارے ایشوز مسائل ہوتے ہیں, شرعی مسائل ہوتے ہیں, وہ مسئلہ ہو گیا, وہ اس رات عبادت نہیں کر سکی, تو اس کو ایک حزن اور ملال رہتا کہ مجھ سے یہ رات چھوٹ گئی. جی جبکہ ابھی یہ احتمال نہیں ہے, آپ نے ساری راتیں جاگنی ہے, رات کی جو آخری عبادت کرنے کی, تلاوت اس میں کرنا ہے, اور اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو منانا ہے, گڑ گڑانا ہے, اپنے گناہوں کی مغفرت کرنی ہے. رمضان گزر جائے گا, آدمی اپنی مغفرت نہیں کرتا ہے, نہیں کروا سکا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے تو بد دعا ہے. جی بالکل, کہ جبریل علیہ السلام نے اس پہ آمین کہا. ایک اور مسئلے کی طرف اگر ہم بات کریں جو کہ رمضان سے منسلک ہی ہے, کہ اس مبارک مہینے میں ہمارے افطاری کے دسترخوان لگتے ہیں. جی ٹھیک ہے, اس دسترخوان میں ہر طرح کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ہمارے یہاں افطار پارٹیاں ہوتی ہیں جس میں مخصوص لوگوں کو بلایا جاتا ہے, اور اس کی زیادہ نمود و نمائش کی جاتی ہے. اس کو ابھی تو سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے ایک پہلو کہ مطلب بہت اچھی چیزیں ان کے دسترخوان میں ہوتی ہے, تو اس میں جو عام آدمی جو افورڈ نہیں کر سکتا ہے, ان چیزوں کو خرید نہیں سکتا, اپنے دسترخوان پہ نہیں سجا سکتا ہے, اس کے لیے ایک اچھا پیغام نہیں جاتا ہے اس سے. ایک وہ ڈسارٹ ہو جاتا ہے, وہ اپنی اس کو احساس ہوتا ہے اپنی غربت کا, اپنے افلاس کا. ایک تو یہ بات. ایک دوسرے سلیکٹیو لوگوں کو بلاتے ہیں. محلوں میں بسا اوقات افطار پارٹیاں ہوتی ہیں, تو اس میں چنیدہ لوگوں کو, منتخب لوگوں کو بلایا جاتا ہے, عام آدمی کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اس پہ ایک معاشرتی بیماری کا پہلو ہے جو رمضان سے ہی منسلک ہے. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ دراصل ایک بہت بڑا غلطی ہے جو ہمارے معاشرے میں اگر ہیں تو اس کی اصلاح ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ رمضان میں اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر عام دنوں میں جو ہے نا آپ آپ کی اصلاح کے جو امیدیں ہیں وہ بہت کم رہ جاتی ہیں. رمضان میں کم از کم آپ کو ایسا نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جیسے کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ رمضان کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے جو معاشرے میں موجود جو حاجت مند لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں. تو یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں کہ امیر لوگوں کو صرف بلانا اور بہت اچھی کھانے ان کے سامنے رکھنا, اور غریب لوگ رمضان میں بھی بھوکے ہوں, افطاری کھولنے کے لیے ان کے پاس کوئی کھانے کا بندوبست نہ ہو, تو یہ ایک یعنی بہت ہی شرمندہ عادت ہے جو ہمیں جس کی علاج کرنی چاہیے. اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم سے پہلے جتنے بھی جن کے نام ابھی تک زندہ ہیں ائمہ دین میں سے, علماء کرام میں سے, وہ فقراء کے ساتھ ان کی ایک خاص دوستی ہوتی تھی, ان کا ایک خاص اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا, ان کے گھروں میں آنا جانا. آپ ایسے لوگوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا کسی فقیر کے گھر, کسی حاجت مند کے گھر جا کے ان کے ساتھ افطاری کر کے دیکھیں. جو مزہ جو لذت آپ کے دل کو ملے گی, جو سکون آپ کو یعنی راحت قلب آپ کو نصیب ہوگی, وہ آپ جو ہے نا بڑے بڑے محلات میں حاصل اسے نہیں کر سکیں گے. اسی لیے یہاں پہ جب سعودیہ میں تھا تو ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ ایک بہت ہی بڑا امیر شخص رمضان کی وہاں پہ بہت زیادہ گرمی بھی بہت سخت ہوتی ہے, تو رمضان میں وہ خود اپنے ہاتھوں سے یعنی ظہر کے ٹائم اور بلکہ افطاری سے پہلے جو کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں جو ہے نا افطاری دے رہے ہیں. تو اس کے ساتھ جو کام کرنے والے مزدور ہیں, اس کے ڈرائیور ہیں, اس کے جو محافظ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیجیے ہم یہ کام کریں گے, آپ کیوں کریں؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا پتہ, جو راحت قلب مجھے میرے دل کو محسوس ہو رہا ہے, جو سعادت کو میں محسوس کر رہا ہوں, اس کا تمہیں کیا پتہ. تو اتنی صعوبتیں برداشت کر کے جو اے سی یو میں بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ قربانی دے رہے ہیں. تو یہ وہاں پہ میں جو سعودی عرب کی آپ نے بات کی, اس شیخ کی بات کی, تو وہاں مسجد نبوی میں جو دسترخوان بیچتا ہے یا بیت اللہ میں دسترخوان بیچتا ہے, وہاں چھوٹے چھوٹے وہ عرب بچے اور بیٹھ کے اپنے دسترخوانوں میں کتنی چاہ سے, کتنی محبت سے, کتنی اپنائیت دیکھ کے میرے جیسے مزدوروں کو, میرے جیسے عام آدمی
کو اٹھا بٹھاتے ہیں کہ جی آپ آئیں ہمارے دسترخوان پہ بیٹھیں پلیز، جیسے کہ آپ ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ کے ہم پر احسان کر رہے ہیں. جی یہ بچپن سے تربیت ہوتی ہے، یہ تربیت ہوتی ہے ان کی، یہ اصل فلسفہ ہے، یہ اصل روح ہے روزے کا، افطار سے منسلک یہ چیزیں. جی اور ہمیں بھی جو ہے نا یہ بچوں کی تربیت رمضان المبارک میں اس ماڈل کو ہمیں پریکٹس کرنا چاہیے. جی ان کی ذہن سازی، ان کی تربیت، انہیں روزے کی عادت ڈالنا، مسجد سے ان کا لگاؤ، ان کا پیار، مسجد میں آنے جانے کا جو عادت ہے، اس کو جو ہے نا بچوں کے ہماری نئی نسل میں جو ہے نا وہ ڈالنے کی ضرورت ہے. کیا بات ہے. میں مطلب وہاں کے حوالے سے چونکہ میں ہمارا کہ بہت سارے جو امیر طبقہ ہے وہاں پہ، وہ بس اوقات صدقات اگر دینا چاہ رہے ہیں کسی مزدور کو، کسی حاجت مند کو، بس اوقات اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلوا دیتے ہیں. بالکل بالکل. کیونکہ اس سے یہ ہوتی ہے کہ بچے کو بھی دینے کی عادت ہو جاتی ہے، اس کو بھی صدقہ کرنے کی اس کے اندر ایک وہ بچپن سے ہی ایک چیز بیٹھ جاتی ہے اس کے دل پہ. تو رمضان میں ہم بچوں کی تربیت بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے بچے روزے بھی رکھتے ہیں. بچوں میں بچپن میں روزے بہت شوق سے رکھتے ہیں، بہت اچھی عادت ہے. تو اس کو پروموٹ کرنی مزید. جی ہاں، اس کو مہمیز دینے کی ضرورت ہے، اس کو بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مطلب ان عبادتوں سے بہت سارے، خاص کر ہمارا جو لیبرل طبقہ ہے وہ ان چیزوں سے اس پہ لکھتا نہیں بچوں کو روزے نہیں رکھوانا چاہیے، ان کی صحت پہ برے اثرات پڑتے ہیں. یا پھر قربانی کا مہینہ آتا ہے تو جی دیکھیں قربانی اتنے زیادہ جانور ذبح ہو گئے، اتنے جانور ذبح ہونے سے دیکھیں اتنے مطلب یہ اس میں انسانیت نہیں ہے کہ ہم اتنے جانور ذبح کریں. مطلب اس طرح کے پہلو وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ ہے کہ اس عبادت سے کہ آدمی خود جب بھوکا رہتا ہے کہ کچھ چیزوں کا احساس سے ان سے گزرنے کے بعد ہی ہو جاتا ہے. مطلب ہم خود پہ اگر اس پہ مطلب بھوک کا احساس انسان کو بھوکے رہے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، پیاس کا احساس انسان کو پیاسے رہے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. تو جب ہم اپنے بچے کو، اپنے معاشرے کے فرد کو بھوکا رکھتے ہیں، پیاسا رکھتے ہیں، تو اسے دوسرے کی بھوک اور دوسرے کی پیاس کا احساس ہوگا. ایک ارب پتی کو بھی 12 گھنٹے 16 گھنٹے 17 گھنٹے میں اتنی ہی بھوک اور پیاس لگتی ہے جتنی عام غریب کو لگتی ہے. تو یہ اسلام ایک مساوات کا بھی دین ہے، عدل کا دین ہے، کہ آپ کے ارب پتی کو بھی یہ احساس دلاتا ہے جب پینے کو پانی نہ ہو، جب کھانے کو پیٹ میں ڈالنے کے لیے ایک لقمہ نہ ہو تو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ معاشرے میں وہ احساس کرے گا، اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کا احساس کرے گا، ان سے منسلک جتنے لوگ ہیں. چونکہ ہم معاشرے کے اندر ہم جو ہیں انسان، بحیثیت انسان، ہمارا ایسا تعلق ہے کہ ہمارے سے بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی ہے، اس سے اس کے گھر والے جڑے ہوئے ہیں، اس کے بچے اس سے جڑے ہوئے ہیں. اچھا دفتر میں کام کرتا ہے، اس کا اگر دفتر کا باس ہے، ڈائریکٹر ہے، مینیجر ہے، تو اس سے اس کا عملہ جڑا ہوا ہے. بینک میں کام کر رہا ہے، اس کے کلرک، اس کے پورا عملہ، اس کے جو ہے نا کسٹمر اس سے جڑے ہوئے ہیں. مسجد میں کام کر رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، اس کے مصلی، اس کے مقتدی اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو انسان معاشرے میں مختلف لوگوں سے جڑا ہوا ہے. جی بالکل. تو اپنے جتنے لوگوں سے ہم جڑے ہوئے ہیں ان سب کا احساس کرنا، یہ رمضان سکھاتا ہے، یہ رمضان کا پیغام ہے. بہت بہترین. رمضان آیا، ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. اسی مبارک مہینے کے اندر ہمارے بہت سارے مسلمان علاقے، مسلمان ہمارے دوست، مسلمان ہمارے بھائی بہنیں، وہ رمضان میں ظلم، ستم، تشدد سے رہے. اس مبارک مہینے میں وہ اپنے خون سے روزہ افطاری کر رہے ہیں. کشمیر کی بات کریں، فلسطین کی بات کریں، فلسطین میں چند دن پہلے جو کچھ ہوا، وہاں پہ ہماری ایک بہن کو جو ہے ان کو شہید کیا گیا، ان پہ گولیاں برسائی گئی، وہ روزے کی حالت میں تھی. تو اس چیز کو، ان کی اس سے ان پہ ہونے والے ظلم کو کیا ہمیں رمضان میں زیادہ محسوس نہیں کرنا چاہیے؟ تو کیا ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ اس پہ کیا کچھ؟ جی بالکل. یہ کہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ اس وقت امت مسلمہ میں مختلف لوگوں پہ، مختلف اقوام پہ بہت برسوں سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، اور وہ بہت ہی قسم پرسی کے ایام دن گزار رہے ہیں. وہ اتنے ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نعرے کو وہ بلند رکھے ہوئے ہیں اور ثابت قدم ہیں. اور ہمیشہ سے کبھی انہوں نے جو ہے نا وہ کبھی وہ دبے نہیں، کبھی وہ بکے نہیں، بلکہ ہمیشہ ثابت قدم رہے اور ظلم و ستم کا سامنا کیا. اور امت مسلمہ سے یہ آس لگائے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہماری ظلم کو، ہماری درد کو، ہماری تکلیف کو محسوس کریں گے. تو
تو رمضان المبارک میں واقعتاً جو ہے نا ایک بحیثیت مسلمان ہمارے دلوں میں جو غم کی کیفیت ہے وہ واقعتاً بہت زیادہ ہے ان کے لیے، جو اس وقت بہت ہی مشکلات سے دوچار ہیں، اور جہاں پر ہم اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہاں پر ہمیں ان مظلوم ماؤں بہنوں کو اور ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ ہماری جو اجابت اوقات ہیں، جن وقتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان وقتوں میں خصوصاً انہیں یاد رکھنی چاہیے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے، اور ان تک یہ پیغام پہنچے۔ ہمارے جو مختلف وسائل ہیں، سوشل میڈیا ہے، اسی طرح جو میڈیا کا فورم ہے، کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے موقع دیے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے، اور ہماری جذبات، ہماری دعائیں، ہماری محبتیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو واقعتاً ان چیزوں کی حکومتی سطح پر بھی مذمت ہونی چاہیے۔ یہ جو ہے نا دہشت گردی ہے صراحتاً، جو کہ اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بند ہونی چاہیے، اور ان ملکوں کے ساتھ جو ہے نا تعلقات پہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ تو بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ مطلب ایک رمضان میں ہم اپنی بھوک کا تو احساس کرتے ہیں، اپنی پیاس کا احساس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر گزر رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارا جو جسد کی طرح ہے، ہمارے ایک جسم کی طرح ہمارے بہن ہیں، ہمارے بھائی ہیں مختلف ملکوں کے اندر، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان پہ تشدد ہو رہا ہے، تو ہم ان کا احساس نہیں کرتے ہیں۔ مسلمان تو وہ تھا کہ جس کے پاؤں میں کانٹا اگر کابل میں کسی کو چبھتا ہے تو ہندوستان کا پیر ہو جواں بیدار ہو جائے، یہ ایک ہماری کیفیت تھی۔ تو مطلب ہم اس مبارک مہینے میں کم از کم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کی، قبولیت کی گھڑیوں میں ہم ان کو خصوصی یاد رکھ سکتے ہیں، ان کو یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، بالکل ہم آپ کے دکھ کو اپنے سینے کے اندر محسوس کر رہے ہیں، آپ کی آزادی کی ہم دعائیں کر رہے ہیں، آپ کی آزادی کی ہماری خواہش ہے، اور جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں۔ بہت خوبصورت ٹائم چونکہ پروگرام کا ختم ہو رہا ہے، آخر میں اگر کچھ میسج ہمارے ناظرین کو رمضان کے حوالے سے دینا چاہیں تو آپ۔ جی، رمضان المبارک کے بارے میں بہت سارے ہمارے سلف صالحین ہیں، وہ رمضان مبارک کے آنے سے 6 مہینہ پہلے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں جو ہے نا آنے والا رمضان اس کو وہ ہماری زندگی میں آپ لا دیں، ہمیں پھر توفیق نصیب فرما کہ ہم اس رمضان میں آپ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور جب رمضان گزر جاتے تھے تو 6 مہینہ تک وہ یہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ جو ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، جو عبادات کیے ہیں، جو صدقہ اور خیرات ہم نے کیے ہیں، یا اللہ تو انہیں قبول فرما، اور جو راتوں کو ہم نے اٹھ کے قیام کیے ہیں ان کو آپ قبول فرما، کیونکہ رمضان مبارک کے بارے میں یہ حدیث بھی صحیح آتا ہے کہ ہر رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عتقاء من النار ہوتا ہے، یعنی ہر رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ساروں کو جہنم سے آزادی نصیب کرتا ہے۔ اور یا اللہ ہماری قسمت میں وہ رات ہمیں، ابھی تو الحمدللہ دن ہیں رمضان کے، تو باقی جو دن ہیں ان کو غنیمت جانتے ہوئے ان راتوں کو کم از کم، اگر آپ نے سستی کیا ہے پہلے تو ان راتوں کو کم از کم خود اٹھ کے اپنے اہل خانہ کو بھی اٹھا کے عبادتیں کریں، صدقات اور خیرات کریں، بالخصوص یعنی ٹھاٹ کے افطاری کرنے سے بہتر ہے کہ جو غریب غربا ہیں معاشرے میں، جو حاجت مند ہیں، ان کا جو ہے نا خیال کریں، انہیں دے دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محتاج مخلوق کو ان کو دیں تو یہ جو صدقہ اور خیرات ہے یہ بھی آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ تو میرا یہی پیغام ہے کہ باقی جو وقت ہے رمضان مبارک کے، اس وقت کا قدر کریں، اس کا احساس کریں، اور اس میں جتنا بھی ہو قیام اللیل، تلاوت قرآن پاک، اور تلاوت قرآن پاک صرف تلاوت نہیں بلکہ تدبر، خشوع، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں۔ قرآن پاک آپ کو کس چیز کی ہدایت دے رہے ہیں، اس میں کیا راز پنہا ہے، اس کو آپ سمجھیں، تب جا کے آپ قرآن پاک کی تلاوت کا جو حلاوت ہے اس کا احساس کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی، اور بہت ہمارے جو ناظرین تھے ان کو مختلف پہلوؤں سے حوالے سے آپ نے ان کو آگاہی دی، آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے۔ مفہوم آخر میں خلاصہ یہی ہے کہ باتیں ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، گفتگو ہماری بہت زیادہ ہوتی ہے، فلسفے ہم بہت زیادہ جانتے ہیں، تذکیر کے لیے ضروری بھی ہے کہ مومن کو زیادہ یاد دلانے سے ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ یاد کرتا ہے، یہ ضروری ہے، لیکن اس سے بھی ضروری چیز یہ ہے کہ ہم عمل پہ ابھریں، عمل کی طرف بڑھیں، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ رمضان کے حوالے سے
جتنی باتیں ہوئی اس پروگرام میں، رمضان کے تقاضے، رمضان کے مطالب اور مقاصد کیا ہیں، اس پہ بات ہو گئی. اچھا، اس کے علاوہ رمضان کے تربیتی پہلو، رمضان کے اخلاقی پہلو، پھر رمضان میں دوسری عبادتوں کے پہلو، پھر رمضان میں امت مسلمہ کا دکھ درد، ان ساری چیزوں پہ ہم نے بات کی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مہینہ گزر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قافلہ چھوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ مہینہ کھو دیں. یہ قیمتی گھڑیاں، یہ قیمتی ساعتیں، یہ قیمتی لمحے ہم سے رہ جائے اور ہمارا شمار ان اتقاء میں نہ ہو جائے جن کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، ہمارا شمار ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے جن کو باب ریان، جنت کے رمضان والے ریان والے دروازے سے نہ بلایا جاتا ہو. سو ضروری ہے کہ سننے کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں، سننے کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر اس کو لے کر آنے کی کوشش کریں. سو رمضان المبارک آخری دن ہے ان کے، تو باقی جتنے دن آپ کے پاس رہتے ہیں، راتیں جتنی رہتی ہے، اٹھ کے جاگ کے اپنی آہ صبح گاہی میں، اپنی تہجد میں، اپنی نماز و نوافل میں، اپنے قرآن کی تلاوت اور تدبر، تعقل اور تفکر میں زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم گزار لیں. زندگی کی ڈور کب کھینچی جائے گی، کیسے کھینچی جائے گی، کہاں کھینچی جائے گی، کوئی پتہ نہیں ہے. تو مجھے اجازت دیجیے، اب ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.